मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स किए हुए उन व्लॉग्स में ना, नीचे कमेंट्स चल रहे थे, मैं पढ़ता हूं लोगों के कमेंट्स बहुत दफा, खासतौर पे जो नेगेटिव कमेंट्स हो ना वो तो लाजमी पढ़ता हूं, मुझे फिर उसका जवाब देना होता है कि मुफ्ती साहब आपने लोगों को ये बताया हुआ कि रिज़्क देना किसका काम है? अल्लाह का काम। तो अल्लाह जब ही देता है ना जब अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, ये मुझे समझा रहे हैं। तो अकल का तकाजा ये है कि तनख्वाह कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये आपकी अपनी हमाकत है। ऐसे रिज़्क अल्लाह ने वादा बोलो नहीं किया। ये जो फलसफा पेश किया है ना, ये अपना फलसफा है। जब अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया है तो उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिसकी तनख्वाह कम होगी, बच्चे ज्यादा होंगे तो उसके रिज़्क का वादा नहीं है। ये जरूरी है कि तनख्वाह ज्यादा हो, बच्चे कम हो तो रिज़्क का वादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जब कोई दलील दे रहा हो ना तो बाज दफा दलील उसी पे फेर दी जाती है। दुनिया में मुझे एक बात बताओ, मालदारों के यहां बच्चे कम होते हैं या गरीबों के यहां? मालदारों के यहां, जिनके पास बेतहाशा रोजी होती है, जितना पैसा आएगा बच्चों का रेशो उसी हिसाब से कम। यहां तक कि जो कौमें तरक्की याफ्ता हैं उनमें बच्चों का रेशो और ज्यादा कम हो गया तरक्की के बाद। इसका मतलब ये हवस है, ये रिस्क की बात नहीं है, ये प्लानिंग नहीं है, ये क्या है? हवस। गरीब आदमी में दौलत की हवस कम होती है तो वो नस्ल नहीं रोकता कि यार मैंने भी टुकड़े खा के गुजारा कर लिया, बच्चे भी गुजारा कर लेंगे। दौलत में मन में हवस ज्यादा होती है, उसको बचाने की फिक्र ज्यादा होती है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, जिसके पास जो चीज होती है उसी के दिल में उसका इश्क होगा। जब दौलत आती है और दीन ना हो साथ में, दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझे, तो दौलत की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से ऊपर की चीजें लालच और हवस वो आ जाती है साथ में। जितनी दौलत ज्यादा, बच्चों का रेशो उतना ही कम। वो ज्यादा अपनी दौलत को बचा रहा है। यकीन ना आए तो यूरोप में जाओ, वहां बच्चे पैदा होने पर गवर्नमेंट अलाउंस दे रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम बच्चे पालेंगे आपके। अंग्रेज फिर भी पैदा नहीं कर रहा कि मैं एक रोटी भी, एक दफा तो मुझे बिस्कुट खिलाना पड़ेगा ना चाय में डुबो के, वो भी नहीं पिलाऊंगा। मेरा पैसा किसका है? मेरा है। तो ये हवस है या नहीं है? इसकी बेस रिस्क नहीं है, इसकी बेस है लालच, हवस, अपनी दौलत पे सांप बन के बैठना। और इस्लाम आपको अपोजिट लेके जाता है, खिलाने वाले बनो। निकाह करके बीवियों को भी खिलाओ, बच्चे पैदा करके बच्चों को भी खिलाओ। अल्लाहु हुवल मुअती व अनल कासिम, हदीस में आते अल्लाह देता है और हम क्या करते हैं? बांटते हैं उसको। तो ये जो लिबरल लोग हैं ना, ये इस्लामी तालीमात से 180 डिग्री पे चल रहे हैं, बिल्कुल 180 डिग्री पे। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब यूरोप आने के बाद क्या बच्चों का टॉपिक लेके बैठ गए? कभी इस्लाम की बात भी कर लिया करो। तो मैं क्या तौरात और मैं किसकी बात कर रहा हूं आपके सामने? इस्लाम की बात ही कर रहा हूं। जो तबाही हमें नजर आ रही है ना, वो बहुत खतरनाक है, वो जो नजर आ रही है। क्योंकि इससे नस्ल रोकने के जो अखलाकी नुकसानात हैं, अखलाकी, अभी तो मैं सिर्फ वो नुकसानात बता रहा हूं जो फ्यूचर में आपको होंगे। जो अखलाकी नुकसानात हैं वो इतने डेंजरस हैं कि आपकी रूह कांपने लगे। क्यों? जब नस्ल नहीं चाहिए तो फिर जल्दी शादी भी बोलो नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल एजुकेशन को मुसल्लत इतना कर लिया है कि भाई शादी करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, बच्चा हो गया तो पढ़ेंगे कैसे। तो पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान क्या होता है कि आप में हवस पैदा होती है। सारी दौलत किसकी है? बोलो मेरी। ये हवस, ये नुकसान, ये अखलाकी बुराई, ये नुकसान कम है क्या? तीसरी, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? खत्म। सारी नजर किस पे होगी? अपने दौलत पे। मुसलमान अल्लाह पे नजर रखता है, यार रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। कभी जेब खाली भी हुई तसल्ली में रहेगा, यार देने वाला कौन है? अल्लाह। चौथी, जब औरतें माने हमल दवाएं खाएंगी तो डिप्रेशन में जाती हैं, तलाक का रेशो क्या होगा? बढ़ेगा।
ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے. وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں, آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں, ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں, طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ بھائی 2 بچے ہیں, ایک 7 سال کا ہو گیا, ایک 10 سال کا ہو گیا, تو اب ضرورت ہی نہیں ہے, خرچہ کورٹ سے بندوا دیں گے, میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو, میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور ان کی لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں, اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے, آپ کیا پیو گے؟ وہ نشہ کرتے ہیں, آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر. یہ تو میں نے چند بتائے ہیں, ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی. اللہ کا کتنا فضل ہوا, اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, چند چیزیں ایسی تھیں, میری تعریف کی بات نہیں کر رہا, ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا, انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا, برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو, اس کو نہ بتاؤ, اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہے بھی تو اللہ جانے, ہم جانے, آپ کو کیوں بتائیں, ہم ہے نہیں ویسے اتنے. ٹھیک ہے, کلپ آ جاتے ہیں نا, یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں, اللہ کرے. یہ دعوت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں, تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل. کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں, ایک دن ویسے ہی دنیا سے. مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی, CDC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے, اصل کیا ہے, آخرت ہے. کیونکہ ہم تو اب مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے, بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا, وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں, تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے, ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو, اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی, تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں,
خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی, سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے, کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے, وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی. دوست یار مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات ہے, ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئی ہماری, کیونکہ اپنی کلاس میں وحدہ لا شریک لہو تھا, اکیلا. ہمارے استاذ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہو. 2 طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے, 4 مجھ سے اور اوپر, تو 4 6 8 طلبہ تھے ٹوٹل. تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی. چوتھی چیز, تانے ملتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا. مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو, کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا, کیونکہ تنخواہ نہیں ہوگی. اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہو تو بھی لوگ نہیں پوچھتے, کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا, مارے گا, پیٹے گا, روزانہ لاتے گھسے. لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائٹی میں دیا ہوا. تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد, اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا, ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی, یہ تھا, اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی, یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑی ترچی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا. تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار. تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے, ذہن میں تھا کہ سفر مجھے, اور 5 سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا. میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا, کیوں کرائے گا ہمیں کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے, تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, درس ہو رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا. یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ, وہ دن یاد ہے, بیٹھا ہوں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں. اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں, یہ درس میں نے 1 مہینہ صرف ایک آدمی کو دیا ہے, جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا, شاگرد کتنے ہیں, 1, اسی کو دے رہے ہیں بس درس. بیان میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے, بس پورا بیان. بعض دفعہ 3 آدمی بیٹھے ہیں, بعض دفعہ 1 آدمی, لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے, اپنی ذمہ داری. ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دو, دنیا کی فکر مت کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اچھا سب سے بڑی فکر تو رزق کی تھی نا, رزق کہاں سے آئے گا. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رزق. حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رزق کی فکر چھوڑ دے, رزق ٹکرے مار مار کے آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ایسے روزی آئے گی. لیکن اگر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, لالچ آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا, ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں, اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی. انہوں نے میرا ماضی نہیں دیکھا نا, وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے 15 بچے پالنا آسان ہے. بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے. پھر ہم اس کا پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا, وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں. اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کما ہی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ گئے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم بخت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی پارک ہونا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا. کیا مثال دوں, لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے, کیا کون سا لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا. اور انڈا موڑ الحمدللہ ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں. ناروے میں جہاں سورج غروب طلوع نہیں ہوتا وہاں بھی لوگوں کو انڈا موڑ کا پتا ہے. اللہ نے ایسی تنہائی ہماری دور کی کہ ہماری تنہائی بھی دور ہوئی, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ بھی اننون نہیں رہی ہے. پوری دنیا میں پتا چل گیا, گوگل سے پوچھو سب سے پہلے انڈا موڑ بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈا موڑ والوں کا ہم پر بھی بہت بڑا, ہمارا انڈا موڑ پہ بھی بہت بڑا احسان ہے. کون جانتا تھا یار, میں نے جب پہلی دفعہ زندگی میں سنا انڈا موڑ پہ الفلاحی ہے مزے, میں نے کہا پتہ نہیں کون سا موڑ ہے یار, انڈے بٹتے ہیں وہاں پہ, کیا ہوتا ہے. 2006 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے, ہم تو نالائق ہیں, تو جو لائق آپ جیسے نیک اور لائق لوگوں کے ساتھ تو اللہ اور نوازے گا آپ کو. تو چھوڑ دو یہ تعلیمات اور یہ جو کیلکولیٹر لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا, اتنے پیسے ہیں تو بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ. ابھی وہ ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہے نا جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا, ان کا بڑا اچھا کلپ آیا, بیان آیا بڑا اچھا. وہ نہیں جو میں موونگ پنک پہ جا کے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں یا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا انٹرویو لے رہے تھے. تو ان کے ایک بڑا اچھا کلپ چلا ہے مارکیٹ میں. ان کے منہ سے یہ باتیں سن کے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لبرل لوگ ان کو بھی سنتے ہیں بہت. ہمیں تو مولانا سمجھ کے نکل لیتے ہیں نا کہ ابے یہ تو مولوی دقیانوسی کی بات کرتا ہے, وہ تو سائنٹسٹ ہیں. تو انہوں نے ترغیب دی جلدی شادی کرو, اور آگے کہا کہ ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. تو نیچے کسی جلے ہوئے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب صرف بہو نہیں ہوتی, آگے اس کے بچے بھی ہوں گے. آگے کیا ہوں گے؟ اس کے بچے بھی ہوں گے. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں نیچے کمنٹ کروں صرف بچے نہیں, پھر آگے بچوں کے بچے بھی ہوں گے, پھر اس کے ان بچوں کی بیوی بھی آئے گی, پھر ان کے بچے بھی ہوں گے, پھر ان بچوں کے بچے بھی ہوں گے. تو لوگ مجھے کہیں گے نا یہ مولوی پاگل ہو گیا, کیا کر رہا ہے, بچے بھی ہوں گے تو بچوں کے بچے بھی ہوں گے, تو پھر بچوں کے بچے, پھر بچوں کی تعلیم. تو لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے کہ اتنی دور کی کون سوچتا ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ پھر اس سے آگے کی مت سوچو, فی الحال ایک عدد بہو چاہیے نا, اتنی سوچو. جب آگے اس کی اولاد ہوگی تو آگے گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہوگی, حقیقت چینج ہو چکی ہوگی. اس وقت تک وسائل بڑھ چکے ہوں گے اور رزق کے دروازے کھل چکے ہوں گے. یہ بھی تو کم بخت کچھ کرے گا نا, ہو سکتا ہے اس کی جاب لگ جائے. اتنی لمبی لمبی سوچتے ہیں یار, بچے ہوں گے پھر وہ کیسے پڑھیں گے, پھر وہ کیا کریں گے, اور سالہ وہ نکلتا کیا ہے اتنی پلاننگ کے بعد. جو پروڈکٹ مارکیٹ میں اتنی سوچنے کے بعد آ رہی ہے, اس پروڈکٹ کا حال تو دیکھو آپ جا کے, کیا کیا سوچا ہوا ہوتا ہے. 2 بچے ہوں گے تو پھر ایک یہ بنے گا تو دوسرا یہ بنے گا, نہ وہ یہ بنتا ہے نہ وہ پی رہا ہوتا ہے جا کے. وہ چرسیوں کے ساتھ ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں نا, زیادہ تر کیسز تو 2 بچوں والوں کے آ رہے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, نہ لڑکی کنٹرول میں اور نہ لڑکا کنٹرول میں. اس لیے کہ لڑکے کو بڑے بھائی کنٹرول کرتے, بڑے بھائی کچھ بڑا چھوٹے کی وجہ سے کنٹرول میں آتا, وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, خراب. تو ایک عجیب ہی مصیبت ہے اور ایک عجیب تماشا بن گیا ہے سوسائٹی میں.